अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा विद 92 न्यूज़। अब से थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब चिश्तिया में एक बहुत बड़े जलसे से खिताब कर रहे थे, और जो नया ट्रेंड इस वक्त हमारे सामने आ रहा है गुज़िश्ता चंद दिनों का, वो ये कि अब ये सारी पॉलिटिकल कैंपेन इमरान खान वर्सेस नवाज़ शरीफ में बदलती नज़र आ रही है। अगर आप उनके पेशावर के जलसे को देखें, उसके बाद आप उनके अब तक के जलसे देखें, तो आपको मसलसल उनके बढ़ते हुए जो हमले हैं नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बढ़ते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और आज भी उनके जलसे का बहुत ज़ोर जो है वो लंदन में बैठे हुए मफरूर शख्स नवाज़ शरीफ के ऊपर था। वो नवाज़ शरीफ जो लंदन से बैठ के हुक्म दे रहा है गिरफ्तारियों का, केसेस बना दिए जाने का, वापस आने का, और तमाम फैसले जो हैं वो अब लंदन से हो रहे हैं। ये आज का उनका बयानिया था। और यूँ पाकिस्तानी सियासत बिल आखिर घूम फिर के PTI वर्सेस PMLN और नवाज़ शरीफ वर्सेस इमरान खान में बदल चुकी है। यहीं से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, एजुकेशनिस्ट हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। ए वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के नोटेड उभरते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एक्सपर्ट जनाब बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर खान मंदोखेल साहब जो हैं, एक वीडियो लिंक के जरिए मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट्स। सदाकत अली साहब, अगर क्विकली आपसे शुरू कर सकूं, मैं मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पे देख रहा हूं कि आज सुबह से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के जो बयानात रहे हैं गुज़िश्ता जलसों में, और ख़ासकर से उन्होंने फैसलाबाद के जलसे में जो स्टेटमेंट दी, फिर एक खातून मैजिस्ट्रेट या एडिशनल सेशन जज के हवाले से स्टेटमेंट दी, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ की पार्टी स्प्लिट हो गई है। पार्टी के अंदर लोग महसूस करते हैं कि इमरान खान साहब एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब सियासत के हम तालिब इल्म हैं, और मेरे तो ख्याल साहब आप इकोनॉमिक्स के तालिब इल्म हुआ करते थे पहले। वह थोड़ा इकोनॉमिक्स के तो हम तालिब इल्मों को पढ़ाया करते थे। ठीक है, तो वो तो देखिए खुद आप सियासत के तालिब इल्म, ज़रा ज़्यादा बड़ा था उसमें, इसमें अभी हम तालिब इल्म हैं। तो उस हवाले से आप अगर पिछले कोई 4 महीने से देखें, 5 महीने से, तो एक खौफ पूरे सिस्टम पे तारी हुआ है इमरान खान की मकबूलियत का। और मकबूलियत क्या होती है कि पाकिस्तान के लोग इमरान खान के साथ अटैच होना शुरू हो गए, और जमहूरियत जमहूर की आवाज़ है, और जमहूर सारा इमरान खान के साथ है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत बैठी है और जो भी इसका सारा सिस्टम है, वो इमरान खान को किसी न किसी तरीक़े से टेक्निकली नॉकआउट करना चाहता है, बिकॉज मैदान में वो जो हरबा करते हैं वो नाकाम होता है। सबसे पहले एक परसेप्शन था कि शहबाज शरीफ बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, और जब वो आएगा तो महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी, डॉलर भी नीचे आ जाएगा, मुल्क में एकदम से मीशत जो है। इमरान खान के बारे में आपके मीडिया ने परसेप्शन बनाया था कि वो नालायक है, निकम्मा है, उसको समझ नहीं है, नाअहल है। तो वो परसेप्शन तो जिस स्पीड से नीचे गया वो आपने देखा। डॉलर सब कुछ करने के बावजूद, IMF को बहुत पूजा करने के बावजूद भी डॉलर बढ़ने का रुकने का नाम नहीं ले रहा। इकॉनमी के बाकी जितने इंडिकेटर्स हैं जो उस वक्त सारे ठीक थे, वो सारे ख़राब हैं। खुदा न खासा दिवालिया होने की तरफ की बातें होना शुरू होगी। पॉलिटिकल ग्राउंड पे, गवर्नेंस के इश्यूज़ पे, सैलाब के मामले में, दीगर मामला जात में कोई एक चीज़ भी ठीक नहीं हुई। और इमरान खान दूसरी तरफ जलसे कर रहे हैं, इलेक्शन वो जीत रहे हैं, वो 9 हल्कों पे अकेला मुकाबला कर रहे हैं। तो ये एक पूरी एक स्ट्रैटेजी है कि पाकिस्तान में इमरान खान जो इंटरनेशनल जिसकी एक फेम है, उस पर दहशत गर्दी का पर्चा कराना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी क्या फीलिंग है कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी हो रही है, ये तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की मुश्किलात हर आए दिन से बढ़ती चली जा रही है? देखिए, जो ये हुकूमत है और इसकी एक मॉरल इसका बैंकरप्सी है, इखलाकी दिवालियापन है इनका, कि इनके पास कोई इनकी चीज़ हाथ नहीं पड़ रही, पब्लिक में निकलने जोगे नहीं है। उस लिहाज से हमें लग रहा है कि ये कोई उल्टा काम कर सकते हैं। कोई उल्टा काम? उल्टे काम से क्या मतलब? इमरान खान को गिरफ्तार करना, पार्टी को तोड़ने के लिए लोगों पे तशद्दुद करना, लोगों को उठाना, मीडिया पे बैन लगाना। कल आपने देखा, इससे बुरी को बात हो सकती है कि पाकिस्तान इस दौर में सोशल मीडिया और इंटरनेट को स्लो कर देना, ये कितना बड़ा, यूट्यूब को बंद कर देना, स्लो कर देना इमरान खान के खौफ से। क्या आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का इल्म है? चलिए इसी पे जरा मैं कादर खान मंदोखेल से बात। कादर खान साहब, ये एक तो पॉलिटिकल रेटरिक है ना कि इमरान खान का कि ये सब लोग मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं और मुझे टेक्निकली नॉकआउट करना चाहते हैं। इस पे तो हम एक सियासी बहस कर सकते हैं, लेकिन जो एक फैक्चुअल सिचुएशन है कि दूसरी दफा
پاکستان میں عمران خان کے جلسے کے وقت میں یوٹیوب جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور جلسہ بند ہونے کے بعد یوٹیوب کھل جاتی ہے, انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے. یہ تو پاکستان کی ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کی تو ہے ہی, کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. انٹرنیشنلی بھی ہم اس میں بہت گندے نظر آ رہے ہیں. یہ آپ کی حکومت کے ہوتے بھی شروع ہوا, پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں پاکستان میں کہ انٹرنیٹ کسی سیاسی لیڈر کی تقریر کو روکنے کے لیے انٹرنیٹ سلو ہو جائے, یوٹیوب شٹ ڈاؤن ہو جائے. یہ کیا ہے؟ آپ تو خود ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے قادر خان مندوخیل صاحب, اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے آپ؟ دیکھیے ویسے میرے جواب کو صداقت عباسی صاحب مانیں گے نہیں, مگر پھر بھی میں کہہ دیتا ہوں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ میڈیا کے اوپر قدغن لگانے کی مخالفت کی ہے. جب ان کی حکومت میں پی کا آرڈیننس آیا تو میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ہم تمام ایم این اے جا کے ہم نے میڈیا کے ساتھ اظہار یکجہتی کیے اور یہ وعدہ کیا ہے کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. مندوخیل صاحب, میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. میں پبلکلی اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ 2008 سے 2013 کے درمیان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت, پاکستان کا میڈیا اور حکومت کے درمیان سب سے گولڈن جو ریلیشن شپ رہا ہے, تاریخی ریلیشن شپ رہا ہے, جس میں کسی حکومت نے میڈیا کو اوپن آرمز لیا, ان کے خلاف کوئی قوانین نہیں بنائے. اگر کسی نے کوئی کوشش کی تو اس کے راستے میں حکومت آ گئی. جب کہا گیا کہ میڈیا کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے قوانین بنائے جائیں تو محترمہ شہری رحمان صاحبہ نے اپنے منسٹر آف انفارمیشن کے عہدے سے انہوں نے وہاں سے مستعفی ہو گیا. آصف علی زرداری صاحب کے اوپر ہر طرح کے حملے ہوئے میڈیا کی طرف سے, لیکن انہوں نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی. بڑی خندہ پیشانی انہوں نے دکھائی. میں فلی آپ کی تائید کرتا ہوں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ یوٹیوب بند ہو جانا, آپ جس مخلوط حکومت میں ہیں, یہ ایک عجیب نیگیٹو قسم کا ٹرینڈ ہے. دیکھیے آپ خود اس بات کی تائید تصدیق کر رہے ہو کہ پیپلز پارٹی نے کبھی قدغن نہیں لگایا. گو کہ اس کے باوجود جب تک میں نے سیاست کی علی بیتے مجھے پتہ چلا ہے تو ہمیشہ میڈیا پیپلز پارٹی کے خلاف رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہم کتنے خندہ پیشانی سے میڈیا کے سوالات کا جواب بھی دیتے ہیں اور ان کی تنقید برداشت بھی کرتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے اندر برداشت نہیں, آپ کے سامنے کی بات ہے, ان سے کوئی سوال نہ کرے, ان سے کوئی معاملہ نہ کرے. لیکن میں یہ چیز بھی ماننے کو تیار ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر عمران خان صاحب کی تقریر بند کریں گے, یوٹیوب بند کریں گے, اس سے کیا ہوگا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مگر دل کی تسلی کے لیے اگر کوئی کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اور بلکہ اچھا ہونا چاہیے. یہ شخص آج بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں سن رہا تھا جلسے میں کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. یہ پاکستان میں ایک ہی آدمی رہے گی جس کے خلاف سازش ہو رہی تھی. اور پھر جس اسمبلی کو جعلی کہتے ہیں, جس حکومت کو یہ امریکن حکومت کہتے ہیں, یہ بھائی یہ وہی ہے 2018 کی اسمبلی کی مد میں آیا. آپ نے 3.5 سال حکومت کی, اس کے بعد ہم آئے, کوئی نیا الیکشن نہیں ہوا جس دانلی کے ذریعے میں. حالانکہ اس الیکشن کو بھی ہم نہیں مانتے تھے, آر ٹی آئی سسٹم بٹھا کے یہ سارا کاروائی کی گئی, مگر اس کے باوجود ہم اس کے حصہ بھی بنے اور ہم نے بلکہ آفر کی عمران خان صاحب کو. آپ کو یاد ہے اسمبلی کے فلور پہ, میں تو اس وقت میں نے نہیں تھا, صداقت عباسی صاحب کے سامنے کہ عمران خان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزوں کو پھر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے 4 مہینے ضائع کر دیے. آج لوگ سیلاب میں ڈوبے ہوئے, سندھ تباہ ہو چکا ہے. کنٹینر پانی میں اگر آپ نے ایک فوٹیج دیکھا ہوگا پورا کا پورا ڈوب چکا ہے. یعنی کشتی میں کسی نے فوٹیج لی ہے, نہ جانے کتنے لوگ جان سے گئے, مگر ان کو اس جلسے جلوس سے فرصت نہیں ہے. یہ آئیے اپنی صبح کی خدمت کرے, جان کی حکومت ہے, پاکستان میں 80% حکومت میں ان کی حکومت ہے. بڑا اچھا کیا مندوخیل صاحب, مانتے ہیں مندوخیل صاحب نے بڑا جنرسلی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. بیرسٹر احمد پنسوتا صاحب, آپ تو پیمرا کے ایڈوائزرز میں بھی رہے, چیئرمین کمپلینٹ کاؤنسل کا حصہ رہے, تو ظاہر ہے کہ میڈیا جو ہے, جو انفارمیشن ایج میں, اس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق رہا ہے. آپ ایک اس ملک کے ابھرتے ہوئے لیگل مائنڈ ہیں, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں. مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی اور ملک دنیا میں ایسا ہے جہاں اس طرح سے یوٹیوب بند ہو جائے کسی سیاسی لیڈر کی تقریر سے پہلے, اور جیسی تقریر ختم ہو اس کے 5 منٹ کے بعد یوٹیوب کھل جائے. یہ کیا ہے؟ اس کو ہم لا میں کیسے ڈیفائن کریں گے؟ جی تھینک یو سر. سر میرے نزدیک یہ جو تمام کی تمام حرکتیں کی جا رہی ہیں بائی ہوسو ایور, یہ سارے کے سارے ایکشن یہ میں نہیں کہتا, پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی ہائی کورٹ بڑا کلیئرلی کہتی ہے کہ آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 19A سے متصادم ہے. اب آرٹیکل 19 کی بات کی مندوخیل صاحب نے, آرٹیکل 19 میں صرف 3 ایکسیپشن ہیں, بلکہ جسٹس اطہر منیلا صاحب نے اگلے دن اپنی عدالت میں کہا, ہم جب آرگیو کر رہے تھے پرائم منسٹر صاحب کے عمران خان صاحب کا پیمرا کا نوٹیفیکیشن جس کو انہوں نے سسپینڈ کیا اور سیٹیسائڈ کیا, انہوں نے کہا کہ ہر شہری کے پاس یہ حق ہے کہ وہ جو چاہے بولے ایز لانگ ایز ریسٹرکشن ریزنیبل. یہاں پر جو کام کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی کسی بھی میڈیم سے اگر عمران خان کی, جو کہ ایکس پرائم منسٹر بھی رہا ہوا ہے, ون آف دا لارج پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں,
ان کی آواز جب روکیں گے تو وہ کسی نہ کسی سورس سے عوام تک پہنچ جائے گی، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بلکہ ان کی پاپولیرٹی میں بھی اور ان کی آواز کی جو ریچ ہے اس میں بھی فرق آ رہا ہے، پہلے سے لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ اس آواز کو ڈائریکٹلی لوگوں تک پہنچنے دیں، اس کے اوپر قدغن مت لگائیں، اس کے اوپر انریزنیبل ریسٹرکشن مت لگائیں، تو جو شخص سمجھتا ہے کہ وہ غلط ہے وہ اس کو بلیو کرے گا۔ ایک آدمی کے کہنے سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے لوگ خلاف ہو جائیں، پاکستان کے آئین کے لوگ خلاف ہو جائیں، کوئی اور چیز کے خلاف ہو جائیں؟ یہ ساری کی ساری آؤٹ ڈیٹڈ ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ باتیں ہیں۔ میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے کینیڈین جو ریسٹرکشن کو تھوڑا سا پڑھا، اس میں بڑی زبردست بات ہے کہ ان ریزنیبل ریسٹرکشن جو ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑا اچھا کلیئر کیا ہے کہ کسی قسم کی بھی ریسٹرکشن فرام دا گورنمنٹ جو کسی شہری کی یا کسی شخص کی آواز دوسرے میڈیم تک پہنچنے سے روکتی ہے، دیٹ از این انریزنیبل ریسٹرکشن۔ دنیا میں تو باتیں یہاں تک چلی گئی ہیں، انڈیا میں باتوں سے بہت یہاں تک چلی گئی ہے، جرمنی پڑھا، امریکہ پڑھا، انگلینڈ پڑھا، خود رہے ہوئے ممالک میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر آپ کو موقع ملتا ہے، اور آرٹیکل 19 اور 19A کے آپ نے کنفائنس میں رہے۔ تو میری سمجھ سے یہ ہے کہ جہاں خان صاحب کوئی ایسی بات کریں گے جو کہ افینس ہے، اس کے اوپر تو آلریڈی ان کے اوپر کاروائی ہو رہی ہے، بلکہ کاروائی سے بات آگے چلی گئی۔ آپ نے دہشت گردی کی FIR دے دی ہیں، آپ نے ان کو کنٹیمپٹ میں علیحدہ بلایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی بات ہے وہ ان کا کرنا لیکن بیرسٹر صاحب مجھے تھوڑا سا شک یہ ہے، مجھے بیرسٹر صاحب اس پہ شک یہ ہے کہ مسئلہ عمران خان کا نہیں ہے۔ مجھے حیرانگی یہ ہو رہی ہے کہ اتنی بڑی ریاست کے اندر یہ ایشو، آپ کی بار ایسوسیشن، وکلا ہیں، سب لوگ ہیں، کسی کے ذہن میں یہ کوشچن پیدا ہو ہی نہیں رہا کہ یہ پیٹنٹلی انلیگل، انکانسٹیٹیوشنل حرکت ہے جو ہیومن رائٹ اور بزنس ماڈل کے خلاف ہے۔ آپ آئین کے متصادم جا کے یہ کام کرتے ہیں۔ سو whosoever is doing it، کہ جو بھی یہ پلان کر رہا ہے وہ اس چیز سے قاصر ہے سمجھنے سے کہ یہ نہ صرف آئینی وائلیشن ہے، قانونی وائلیشن ہے، اس کی سوشل سائڈ تو ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لی ہے۔ تو یہ اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ ان چیزوں کو روکیں، بیکاز لوگ صرف اس کو تقریر سننے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، لوگ اس کے تھرو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لوگ اس کے تھرو بہت ساری انفارمیشن کو ایکسیس کرتے ہیں۔ ہم اب ہر کام آن لائن اویلیبل ہے تو لوگ وہ بھی کرتے ہیں۔ تو جب آپ اس کو 2 گھنٹے کے لیے روکتے ہیں تو آپ عوام کی رسائی اس میڈیم تک فار اینی ادر پرپز، تقریر کے علاوہ بات کر رہا ہوں، وہ بھی روک دیتے ہیں، جس کا کوئی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کو فائدہ ہونا، بٹ ان لوگوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے، ان کا بنیادی حق جو ہے وہ سلب ہو رہا ہے۔ اور جب وہ سلب ہوگا تو ان کے پاس پھر کوئی ریمیڈی نہیں رہ جاتی، یا وہ احتجاج کریں گے یا عدالتوں میں جائیں گے۔ عدالتوں میں آلریڈی یہ کیسز اتنے زیادہ اسٹف اپ ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے باقی کیسز پر دھیان نہیں دیا جا رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں ہائی ٹائم وی انڈرسٹینڈ کہ ان چیزوں کو، یہ آؤٹ ڈیٹڈ میتھڈز ہیں۔ تو بیرسٹر صاحب حل کیا ہے؟ روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی، ہم تو اس کو یعنی آبجیکشن کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن سنی کوئی نہیں رہا، اب کرنا کیا ہے اس پہ؟ سر اس میں دیکھیں 2 رول ہیں، بڑی کلیئر کر رہی ہے، دوبارہ بٹ سچویشن میں آپ کو اور انٹرسٹنگ بتا دیتا ہوں۔ ابھی ہم پر تعلق سے فیصلہ ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی کورٹ سے کہ پروہیبیشن آرڈر جو پیمرا کا ہے وہ انلیگل ہے، آپ عمران خان صاحب کی لائیو اسپیچ نہیں روک سکتے۔ ہم جب نکلے ہیں کورٹ سے تو اس کے دن سے جو اگلی دن اسپیچ ہوئی تو اسپیچ کو بھی روکا گیا۔ جب پتہ لگا تو یہ کہا گیا کہ تمام ٹی وی چینلز کو یہ ڈائریکشن کہ آپ نے اسپیچ نہیں دکھانی، اب وہ انفارملی کیا جا رہا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف بات یہاں تک نہیں رکے گی، اس کو الٹیمیٹلی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بیٹھ کے اپوز کر لیں۔ یہ صرف عمران خان کا یا کسی ایک آدمی کا مسئلہ ہے، گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں، کل ان کو بھی یہی مسئلہ ہوگا اگر ان کا ایک نیریٹو کو ڈفرنٹ ہوگا۔ ڈاؤن ٹوگیدر آن ون پیج اینڈ سے کہ یہ ہم اپنی فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کو پروٹیکٹ کریں گے ایٹ اینی کاسٹ، چاہے وہ کسی کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیں بیرسٹر صاحب، میرے ساتھ رہیے، میرے ساتھ رہیں۔ صداقت علی عباسی صاحب، مسئلہ صرف عمران خان کا نہیں ہے۔ جتنی دیر تک آپ اس کو صرف عمران خان اور تحریک انصاف سمجھتے رہیں گے، آپ اپنا رول پاکستان کی سیاست میں پلے نہیں کر سکیں گے۔ یہاں ضرورت ہے کہ کچھ فنڈامنٹل ایشوز پہ آپ کو، پیپلز پارٹی کو، PMLN کو، MQM کو، جماعت اسلامی کو کوئی ایک سیکنڈ ٹیئر کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے۔ فور انسٹنس یوٹیوب بند نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، قتل نہیں ہو سکتا، بس کسی سیاسی مخالف کی بیوی کو، بچے کو نہیں اٹھایا جا سکتا، آربیٹری اریسٹ جو ہے نہیں ہو سکتے۔ ان کا تعلق، آپ لوگ ہر چیز کہتے نہیں چونکہ یہ کرپشن، چونکہ یہ NRO مانگ رہے ہیں، بھائی اس میں سے نکلیں آپ۔ یہ باقی ایشوز دیکھیں کیا، اور یہاں یوٹیوب بند ہو جاتا ہے، یہاں اسے کہتے ہیں ٹویٹر بند ہو سکتا ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی وقت۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے دونوں نے اس کو انسانی حقوق کے پہلو سے کیا ہے۔ ایک اور بہت بڑا معاشی نقصان ہے، اس وقت لاکھوں لوگ ہیں جن کا کاروبار اس یوٹیوب کے ذریعے لنکڈ ہے، چاہے وہ ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے، چاہے وہ آپ کی طرح کے جرنلسٹ ہیں۔ تو آپ یعنی کہ کون کس نے یہ کیا
عمران خان کی آواز بند کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں کی اکنامک ایکٹیویٹی معاشی دنیا سے ڈسکنیکٹ کر دیا اور ڈسکنیکٹ کر کے پاکستانیوں کا نقصان کیا. یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ لوگ اس پہ اپنا کلیم کر سکتے ہیں کہ ان کے اس حرکت کی وجہ سے میرے کاروبار کا, میری ایڈورٹائزنگ کا اور میرے کسی بھی میسیجنگ کا جو آپ کا روزگار ہے, آپ کے گھر میں اسے روٹی آتی ہے, وہ نقصان کیا خالی عمران خان کے خوف سے. مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی ہے میرے بھائی قادر مندو خیل صاحب سے کہ ہم مذمت کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگوں کی مرمت کرتے ہیں اور آپ ساتھ بیٹھ کے کھاتے بھی ہیں اور بعد میں مذمت کرتے ہیں. یہ معذرت کے ساتھ سیاسی منافقت ہے. اس طرح کی بات ہے آپ کر کے اب پبلک میں نہیں جا سکتے. ایک اور بات یہ کہ جی ہم جلسے کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ, جے یو آئی اور پی ٹی آئی, یہ پولیٹیکل پارٹی بتا دیں سب سے زیادہ سیلاب کے لیے کس پولیٹیکل پارٹی نے کام کیا. 5.5 ارب روپیہ ہماری پارٹی نے اکٹھا کیا. وہ کہتے ہیں پلیجز ہیں, وہ کہتے ہیں پلیجز ہیں. 2.5 ارب روپیہ آ گیا, نوٹ کر لیں. 2.5 ارب روپیہ بینکوں میں آ چکا ہے. حالانکہ اس امپورٹڈ حکومت نے پوری کوشش کی کہ جتنے پروسیجر سے پیسے آنے کے ان کو مشکل کیا اور سینٹرل بینک کو, اسٹیٹ بینک کو ڈائریکشن دی کہ یہ پیسہ عمران خان کا پاکستان میں نہ آ سکے. اگر ڈیٹیل ٹائم نہیں ہے میں آپ کو بتا سکوں کہ انہوں نے کیا کیا کیا. تو یہ ساری باتیں کرنے سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کی بات کرتے ہیں. یہ ہماری پولیٹیکل ایگزسٹنس ان سے برداشت نہیں ہو رہی, یہ ہمارا گلا دبا رہے ہیں. میں آج بھی مندو خیل صاحب صبح جج کے سامنے پیش ہو کے آیا ہوں کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا کہ میں F9 پارک میں حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرنے گیا تھا. تو آج بھی 1 گھنٹہ کھڑے ہو, ابھی تک چل رہی ہو کیس؟ جی وہ آج بھی انہوں نے ضمانت نہیں دی, کچھ ہمارے لوگ موجود نہیں تھے, تو آج بھی میں پیش ہو کے آیا ہوں. تو یہ آپ مجھے بتائیں, آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا تو آپ کی ضمانت ایکسٹینڈ ہو رہی ہے؟ جی جی, وہ اب 27 تاریخ پڑ گئی ہے کہ پھر ہم کتنی دفعہ جا چکے ہیں آپ؟ یہ میں اس کیس میں میری 3 پیشیاں ہو چکی ہیں. 3 پیشیاں ہو چکی ہیں. اور وہ ہمارا اور کیس کیا ہے کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی. آپ نے جا کے وہاں پہ تقریر کی ہے, آپ نے کہا یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے, اور آپ نے کہا کہ شہباز گل کے خلاف جو تشدد ہوا اس کو ہم اس کے خلاف مظاہرہ کرتے ہیں. اس پہ ہم لوگ, آپ دیکھیں نا معاشرہ کیا پروان چڑھا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ان سے بیٹھیں, ان سے ہماری ایگزسٹنس برداشت نہیں ہوتی. ہم کوئی وہاں پہ جنگل جلانے نہیں گئے تھے, ہم اپنا بیسک ڈیموکریٹک جمہوری حق استعمال کرنے گئے تھے. آپ کہتے ہیں ان سے کوئی بات, ان کو ایک ہی بات ہے. آج آپ کو پتا ہے نا, مبارک ہو, میں کہتا ہوں الحمدللہ, آج رمضان شوگر مل میں سے شہباز شریف صاحب اور حمزہ شریف صاحب باعزت بری ہو گئے. جی جی, وہ نیب کا جو قانون ہے, وہ جو انہوں نے نیا ہے, اس میں انہوں نے کہا جی اب تو اس کی وہ جورسڈکشن ہی نہیں ہے. الحمدللہ مبارک ہو پورے پاکستان کو کہ دونوں باپ بیٹا وہ کئی ارب روپے کی جو لوٹ مار تھی اس سے آزاد ہو گئے. اس کام کے لیے آئے. ان کو کیا پتا انسانی حقوق کیا ہیں, ان کو کیا پتا یوٹیوب سے کتنے لوگ روزگار کما رہے ہیں, ان کو کیا پتا کہ سیاسی کارکنوں کو آپ FIR کرا رہے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھنا ہے یہ تو بالکل ہمارا گلا دبانے کے لیے, کیونکہ ان کا آنے کا مقصد کیا تھا, اپنا پیسہ بچانا, اپنا مال بچانا. اور جو نواز شریف بیٹھا, جو آپ کا انٹرو بھی تھا کہ کس طرح نواز شریف یہ واپس آ جائے, اور ان کو میرا خیال بھی نہیں آتا کہ ایک سزا یافتہ بھاگا ہوا مجرم یہاں بیٹھ کے ان کی حکومت کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے, اور آپ پیپلز پارٹی والے بیٹھے ہیں. آپ کا خیال ہے لوگ آپ سے بریک لے لوں. صداقت صاحب میرے ساتھ رہیے. ناظرین, جیسے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سیاسی چپکلش جو چل رہی ہے پاکستان میں, یہ جو ایک کانفرنٹیشن ہے, اس کے نتیجے میں بہت سے اور بنیادی حقوق جو شہریوں کے ہیں, ان سب چیزوں کا بھی کوئی حل ہونا چاہیے. اور توقع یہی کی جاتی ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک 2nd 3rd ٹیئر پہ کم از کم کمیٹی لیول پہ ان چیز کا فیصلہ کریں گی کہ یہ سب چیزیں کم از کم نہیں ہونی چاہیے. بریک کے بعد مزید قادر مندو خیل صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. سیدھا چلتا ہوں قادر مندو خیل صاحب کی طرف. قادر مندو خیل صاحب, آپ نہ صرف ایک سیاستدان ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, بلکہ آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ہیں. میرا سوال یہ ہے جو وقفے سے پہلے کہ آپ لوگوں کی جو یہ سیاسی جماعتوں کی جو باہمی چپکلش اور کانفرنٹیشن ہے, اس کے نیچے میں پاکستان کے لوگوں کے, شہریوں کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ بھی خطرے میں پڑ چکے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا سیاسی جھگڑا اپنی جگہ, لیکن آربیٹری اریسٹ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. یوٹیوب کا بند ہو جانا, فیس بک کا بند ہو جانا, یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ایک بنیادی ایگریمنٹ ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں, مے بی سینٹ کمیٹی کے لیول میں, کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. جیسے 70 کی دہائی میں یہ الزام تھا کہ سیاسی مخالفین کی بیویاں یا بیٹیاں جو ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں, اب یہ بات قصہ پارینہ بن چکی ہے. اب ایسا ہوتا نہیں ہے, اس کی کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. اسی طرح یوٹیوب کا بند ہو جانا, آربیٹری اریسٹ ہو جانا, خام خواہ کی FIR درج ہو جانا, لوگوں کا اٹھا لیا جانا, یہ سب چیزوں کے اوپر کوئی کنسنسس ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟
देखिए मैं समझ रहा हूँ यूट्यूब का बंद होना यकीनन हम उसको ठीक अमल नहीं कहते हैं, मगर इसका जिम्मेदार भी पीटीआई है। अभी पंसोटा साहब ने आपको आर्टिकल 19 का क्लास 1, 2, 3 आपको पढ़ के सुना है। अगर आप इस तरह गाली गलोच करोगे, अगर आप डायरेक्ट जो है ना वो पीटीआई का कैसे जिम्मेदार है सर यूट्यूब का बंद होने के लिए? मुझे बोलने देना। पीटीआई इस तरह जिम्मेदार है कि पीटीआई कर रही है वायलेशन, गो के मैं इस वायलेशन के बावजूद उसकी हिमायत नहीं कर रहा हूं, मगर मैं कहता हूं पीटीआई को भी जो आपने एक ब्रादराना वाली जो बात की, मैं उस वो तकरीर तो 500 जगहों पे यूट्यूब में पड़ी है। जिस तकरीर का रास्ता रोकने के लिए यूट्यूब को बंद किया गया वो तो यूट्यूब के ऊपर 500 प्लेटफॉर्म्स पे पड़ी हुई है। उसमें फिर क्या हुआ? सिर्फ उस मौके पे उसको बंद किया गया। क्या अच्छा, क्या ये शख्स बाज आता है इन बातों से? क्या ये शख्स आर्टिकल 19 की उस 3 क्लाउज़ के जो पाबंदी है उससे बाज आता है? तो ये भी तो देख लेना। आपने बात की मुफाहमत वाली, आपने बात की कि मिल बैठे, मैं उस बात करो, ये जो देखे ये जो मर्जी कर ले, मैं उसको अच्छा नहीं समझ रहा हूं, मगर पीटीआई को भी अपने गिरबान में देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। अगर मैं पैमरा के जो रूल्स है उसमें आपका 30 सेकंड या 20 सेकंड की जो गैप है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि अगर कोई बंदा हनशंट बोले तो वो टीवी चैनल वाले इसको रोक ले। ठीक है, मैं इसकी भी हिमायत नहीं करता हूं कि एक अगर एंकर ने या प्रोड्यूसर की वजह से उसने गलती की, उसको नहीं रोका, तो पूरे चैनल को सजा नहीं मिलनी चाहिए। जो एयरवाई की बात करूं, 4000 मुलाजमीन है, इस तरह बोल की बात करूं या जो भी चैनल होगा, तो मैं ये करूंगा कि आप अगर हुकूमत की पार्ट को देख रहे हो तो थोड़ा सा इनकी पार्ट का भी देख लें कि ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं ऐसी, ताकि अगला उसके मुकाबले में एक और रास्ता रोके। तो मैं ये समझ रहा हूं। और दूसरी बात ये कि आज 4 महीने गुजर गए, आपको याद है इमरान नियाजी साहब फरमाते थे 6 दिन बाद आऊंगा, फिर कहता है सुप्रीम कोर्ट मुझे इजाजत दे, और यकीन करेंगे इसी तनख्वाह पे 2023 तक ये काम करेंगे, क्योंकि पुख्तनख्वा हुकूमत उसको प्यारी है, पंजाब प्यारी है, और उनके जो है ना वो आज़ाद कश्मीर वो सेनेट जो है ना वो प्यारी है, मगर कौमी असम्बली चूंकि वो खुद है, इस वजह से वो चाहता है कि इलेक्शन हो जाए। तो भाई मेरे भाई इलेक्शन कैसे होगा? उसी 2018 के इलेक्शन के तहत आपने हुकूमत की, उसी के तहत हमने किए। आपकी 155 सीटें थी, हमारे 162, आपको 17 चाहिए थी, हमें सिर्फ 10 चाहिए थी। कल का वो लोग आपके साथ आज हमारे, तो उसमें गलत कौन सी होगी? उसमें साजिश कहां से आ गई? लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर मैं सिंध की हालत आपको बता दूं, बलूचिस्तान की बता दूं, चारसदा और स्वात की बता दूं, जनूबी पंजाब की जो लोग बेयार और मददगार पड़े हुए, मैं कहता हूं कि वहां अभी भी हुकूमत और एनजीओज नहीं पहुंच रही है। क्या इनको जेब देता है कि ऐसे हाल में भी वो जलसे जुलूस करे? सवाल हमारा उधर ही रह गया, आपका मौकफ तो आ गया, लेकिन और बात है कि सवाल हमारा उधर ही रह गया। बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब, आप लीगल एक्सपर्ट हैं, आप पैमरा के मामलात को डील कर चुके हैं। क्या मैं साथ साथ कादिर बंदू खलील साहब से ये पूछ सकता हूँ कि मैं एक और चीज के ऊपर बड़ा गहरी नजर से सोच रहा हूँ कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हमारे साथ वादे करते हैं अदालत उसमें इलेक्शन में, और आके हमें कहते हैं कि जी हम एक सड़क बना देंगे आपके लिए, और उसकी बेसिस पे लोगों का वोट ले जाते हैं, क्या वो दगेबाजी और फ्रॉड में नहीं आता? क्या मैं जाके वो प्रॉमिस इन्फोर्स नहीं करवा सकता? क्यों नहीं करवा सकता? हमारे साथ एक लाइव उनका इंटरेक्शन, और जो उनका दिल करता है वो कह दें। यही मकसद है कानून के अंदर कि जब एक लीडर बात करता है आप उसकी बात सुने, जो उससे एग्री करता है ठीक है, जो उसके खिलाफ होगा सुन के वोट दे के उसको बाहर निकाल देगा। आप वोट के प्रोसेस से पहले ही उसको बाहर निकाल देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, और वो बातें जो मैं इस चीज को भी कह दूं यहाँ पर कि कुछ लीडर्स वो बातें करते हैं जिनसे हम एग्री नहीं भी करते, लेकिन वो बातें भी बाद में हिट होना शुरू हो जाती हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जिसमें लेट्स से सिक्योरिटी फोर्सेस की बात है, मैं बिल्कुल समझता हूँ पाकिस्तान फौज के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए, इस्लाम की इंटेग्रिटी के खिलाफ, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आप उसको बंद करके इतना पॉपुलर कर देते हैं कि उसकी बातें ऐसी, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, आसिफ अली जरदारी साहब ईंट से ईंट जब बजा रहे थे वो हो, तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये बातें फिर बाद में आप लोग पॉपुलर करते हैं उनको। मैं क्विकली वही सब आपको ये बता दूं कि पैमरा के पास 2 जुरिस्डिक्शन है, एक जो डायरेक्टली वो एक्सरसाइज करते हैं, उस केस में उनको शो कॉज नोटिस देना जरूरी है अगले शख्स को, ताकि वो आके अपनी एक्सप्लेनेशन दे, सेटिस्फैक्ट्री तो वो जो भी उसकी सजा दें या ना दें। उसमें हर वॉक ऑफ लाइफ से बंदा होता है। जिस तरह मेरी काउंसिल में मैं एक चेयरपर्सन वकील था, मेरे साथ एक टीवी के 2 स्टार्स थे, फिर मेरे साथ एक और बड़ी एमिनेंट खातून थी। तो जब इस काउंसिल के आगे कोई केस आता है तो आपको वेरीड व्यू मिलता है। हो सकता है मैं कह दूं कि नहीं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, लेकिन 3 लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हाँ ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कवर्ड है।
تو اس کو سننے کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں اور وہ فیصلہ پھر ہم ریکمنڈیشن کی فارم میں پیمرا چیئرمین کو بھیجتے ہیں جو کہ موسٹلی اس کو انڈورس کر دیتا ہے. وہ کرتے یہ ہیں کہ اس پروسیس میں جو بالکل بیسک سے کیسز ہیں وہ بھیج دیتے ہیں تاکہ اس کا بھی کام چلتا رہے, اور جہاں پولیٹیکل پارٹیز کو ریگولیٹ کرنا ہو, پولیٹیکل لیڈرشپ کو ریگولیٹ کرنا ہو, جہاں طلب کرنی ہو آپ نے انسانی حقوق بنیادی, وہ جورسڈکشن خود ایکسرسائز کرتے ہیں اور وہاں پر نہ شو کاز دیتے ہیں. جو کہ بائی دا وے مائنڈ یو کسی قانون میں اگر شو کاز کی پروویژن نہیں ایگزسٹ کرتی تو دو سپریم کورٹ کے فیصلے بڑے محنت سے کہتے ہیں دیٹ ول بی ریڈ انٹو دیٹ لا. یہ نہیں ہو سکتا کہ somebody should be condemned unheard. No one should be condemned unheard. بالکل. بریک مجھے لینے دیجیے. بیرسٹر صاحب کوشش کریں کہ آپ ہمارے ساتھ رہ سکیں. بریک کے بعد بھی ایک ہمارا سیگمنٹ رہ گیا ہے. ناظرین اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں سیدھا چلنا چاہ رہا ہوں قادر خان مندوخیل صاحب کی طرف. قادر صاحب آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. میری تھوڑی سی کمپلینٹ اور شکایت آپ سے یہ ہے کہ میں آپ سے جو بھی سوال پوچھتا ہوں آپ اس کو گھما پھرا کے ادھر لے جاتے ہیں جہاں آپ اس کا جواب دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. میں پھر اپنا کویشچن ایک اسٹریٹ آپ سے پوچھتا ہوں. اگر آپ ابھی ٹیلی ویژن پہ کچھ کہہ رہے ہیں, سپوز آپ آئین کے خلاف کچھ کہہ دیتے ہیں, کسی شخص کے خلاف کچھ کہہ دیتے ہیں, تو آپ کو اور مجھے نوٹس مل سکتا ہے, ٹی وی چینل کو بھی مل سکتا ہے, آپ کو بھی مل سکتا ہے. اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا, ایکسپلین کرنا ہوگا. ہو سکتا ہے آپ سمجھیں کہ آپ نے غلط کیا, آپ اپولوجائز کر لیں. میں سمجھتا ہوں میں نے غلط کیا, میں اپولوجائز کر لیتا ہوں, یا فائن ہو جائے گا. دیکھیں مسئلہ تو ہے, اس کی وجہ یہ اگر ہم اس کی ڈیٹیلز میں نہ بھی جائیں سر, یہ تو ایک ایکسیپشنل چیز ہو گئی. لیکن چلیں سر, کسی نے بھی ہم اس کے ڈیٹیل میں نہ بھی جائیں, چونکہ سب جوڈس کا مسئلہ چل رہا ہے, کسی نے اس قسم کی غلط بات کر دی, اس کو قانوناً نوٹس دے دیا گیا, اس کو بلا لیا گیا, اریسٹ کر لیا, اس کی بیل ہو گئی, اس کے بعد اپنا کیس ایکسپلین کرتا ہے, باقی سب کو بھی تنبیہ ہو گئی کہ ایسی بات نہیں کرنی تھی. قانونی لیگل جورسڈکشن میں تو یہی ہوگا نا سر. آپ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, لیگل جورسڈکشن میں تو یہی ہوگا. باقی ساری دنیا میں بند تھوڑی کر دیں گے آپ ٹی وی پروگرام کو. دیکھیں آپ چھوڑ دینا دنیا کو, میری بات سنو. میں نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے, میں نے اپنی ریاست کو دیکھنا ہے. میرے ملک کے اندر کچھ سازش کر رہے یا میری افواج پاکستان کے اندر لوگوں کو اکسا رہا ہے, ماتحت افسران کو, تو مجھے پھر کسی اور ملک کو نہیں دیکھنا ہے, مجھے اپنا دیکھنا ہے. اور یہ جو نوٹس چھوٹس ہوتا ہے نا, یہ بنسوتا سب جانتے ہیں, یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شک شبہ ہو. اور قانونی شہادت کا آرٹیکل 164 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آڈیو ویڈیو جو نا وہ ایڈمیزیبل ہے بیفور اینی کورٹ آف لا. اس کے لیے کسی اور پروڈیوسر کیمرامین کی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو جب اس طرح چیزیں آ جاتی ہے اور وہ بھی ملک کی سلامتی اداروں کے اندر تفرق ڈالنے کی, تو اس کے لیے کیا میں اس کو نوٹس دینے کا وکیل کے ذریعے پھر 15 دن انتظار کروں گا پھر آؤں گا؟ میں سمجھ رہا ہوں عام کیسز میں یہ تو ہو جاتا ہے, مگر اس ٹائپ کی جب آپ کی ملک کی سلامتی اداروں کے اندر جو صورتحال ہو, اس کے لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کی ہوتی ہے ڈائریکٹ FIR. اور یہ جو نوٹس والی بات آپ کرو, یہ نوٹس والی بات اس تو کہ کوئی ہر جانا ہو, کوئی ڈیمیجز ہو, کوئی کسی نے کسی کے بارے میں برا بلا کہ وہ میں اور آپ ہو سکتا ہے, مگر جو افواج پاکستان ہے, ہمارے جو سپریم ادارے ہے, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ ہے, یا جوڈیشل ادارے ہے, ان کے خلاف بات کرنے کے لیے یہ چیز نہیں ہوتی ہے. میں ذرا اس پہ مجھے اس پہ ایک ڈفرینٹ ویو بھی لینے دیجئے. میں ڈاکٹر شہباز گل کے اسپیسیفک کیس میں نہیں جانا چاہتا, بیکاز سب جوڈس ہے اس پہ بہت زیادہ لے رہے چکی کیس پہ. میں ایک جنیرک بات کر رہا ہوں. کوئی بھی شخص کہیں پر بھی کوئی ایسی بات کر سکتا ہے جو کسی قانون کی خلاف ورزی, آئین کی خلاف ورزی ہو سکتی. اس کی وہ بات آن ایئر نکل گئی, اس کو آپ نے نوٹس دیا, اس نے آ کے اپنے آپ کو ایکسپلین کیا, یا آپ نے اس کو فائن کر دیا, اس کی تنبیہ ہو گئی, اس نے معافی مانگ لی. دنیا کی تمام لیگل جورسڈکشن جو ہیں ڈیموکریٹک, اس میں یہی ہوگا. پاکستان میں ایک عجیب و غریب قسم کی تھنکنگ پیدا ہو چکی ہے کہ الفاظ نکلنے ہی نہیں چاہیے. یعنی یہ جو ہے, اس پہ سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے سینٹ کے لیول پہ کسی لیول میں کوئی ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے کہ ہم کہیں اور جا رہے ہیں, دنیا کہیں اور جا رہی ہے, ہم کہیں اور جا رہے ہیں. دیکھیں نا, چلو شہباز گل کا کیس آپ نے کہا ایک ایکسیپشن ہے. شہباز گل بھی کوئی باہر تو نہیں پھر رہا نا, اس کو آپ نے کپڑے اتار کے اس کو مارا ہے, ننگا اس کو تشدد کیا ہے. تو ایک مثال تو چلو ہے نا, اگر کسی آپ ایک ایگزامپل سیٹ کر دیں, اگر کسی نے کیا تو وہ پکڑا گیا نا. ٹھیک ہے, آپ ایک عمران خان سے خوف کھاتے ہیں, ڈرتے ہیں, اور عمران خان کے خوف کی وجہ سے 3.5 سے 4 کروڑ جو یوٹیوبرز ہیں ان کی آپ نے راستہ بند کر دیا. یہ کہاں کا کوئی کیا اصول کیا ہے؟ اگر عمران خان صاحب پاکستان میں نا کوئی غلط بات کرتے ہیں کل ان کو آپ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سینٹ کی کمیٹی کے سامنے آپ ساری سیاسی جماعتوں کو اس کو ڈسکس کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, بے روزگاری ہو رہی ہے, لوگ جو بیچارے ینگسٹر جو آج کسی طرح سے اپنا گزارا کرنا چاہتے ہیں, آپ نے تباہ کر دیا ملک کو. اب وہ جو آپ کی IT انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کو بھی آپ تباہ کرنا چاہتے ہیں عمران خان کے خوف سے.
آپ نے عمران خان پہ پرچے کر کے دیکھ لیے, توشہ خانہ بنا کے دیکھ لیے, آپ نے فورن فنڈنگ بنا کے دیکھ لیے, عمران خان کو دہشت گرد بنا کے دیکھ لیا, عمران خان پہ باقی آپ مقدمے کر رہے ہیں اور ان کے بندوں کو اٹھا رہے ہیں, ہمیں بند کر رہے ہیں. تو یار یہ تو چلے کریں, آپ کی سیاست ہے, آپ بے نقاب ہو رہے ہیں, لیکن پاکستان کا ایک عام آدمی جو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا روزگار کما رہا ہے, اس کو آپ اسی لیے ڈر کے مارے کہ عمران خان نے کیا دینا ہے کہ یہ حکومت 2 نمبر ہے, اس کے لوگ چور ہیں, یہ چکے ہیں, یہ پیسے لوٹ کر جاتے ہیں, آپ پورے پاکستان کی آواز بند کریں گے. کون سا اصول ہے یہ؟ بیرسٹر صاحب, میں ایکچولی ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل پرنسپل کی طرف آنا چاہ رہا ہوں, لیکن پولیٹیکل ڈیبیٹ کے اندر وہ پرنسپل اجل ہوتا چلا جا رہا ہے. میں شہباز گل کے واقعے کی ڈیٹیلز میں اس لیے نہیں جانا چاہ رہا کہ وہ ایک خاصا کنٹروورشل بھی ہے, سب جوڈس بھی ہے, اس کو عدالت سن رہی ہے. میں ایک جنیرک بات کر رہا ہوں کہ لوگ جب بات کریں گے, لائیو ٹیلی ویژن پروگرام صرف پاکستان میں تو نہیں ہوتے, 100 سے زیادہ جورسڈکشنز ایسی ہیں جہاں لائیو ٹیلی ویژن پروگرام ہوتے ہیں. ہندوستان میں شاید 1000 ٹیلی ویژن چینل ہوں گے, امریکہ میں پتہ نہیں کتنے ہزار کیا ہے ریڈیو اسٹیشن اور پلیٹ فارمز ہیں جو ہے. تو لائیو کانورزیشن میں ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں جو قانون کی گرفت میں آتی ہوں, لیکن اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ آپ اس کو نوٹس دیں گے, اس کو بلائیں گے, اس کو فائن کریں گے, جرمانہ کریں گے, قید میں بھی ڈال سکتے ہیں, اور آپ ایک مورل آرڈر اسٹیبلش کریں گے کہ اس قسم, یعنی آپ باؤنڈری سیٹ کریں گے. موہت صاحب دیکھیں, پہلی تو بات یہ کہ میں پھر کئی دفعہ بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو اسلامک اینگل سے دیکھا, وہ اس لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ میں نہیں, آرٹیکل 227 کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ all laws have to conform to the basic spirit of Islam. اسی طرح آرٹیکل 31 ہے. اب آپ جب اسلامک ٹریڈیشنز اور جورسپروڈنس دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ ایک سٹنگ آدمی, ایک بندہ کھڑا ہو کر حضرت عمر کے دربار میں اسے کوشچن کر لیتا ہے. Now حضرت عمر at that time not only was the ruler, was also the commander in chief of the armed forces of that time. ان سے سوال ہو جاتا ہے, اس سوال کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور حضرت عمر اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں. آگے چلیے, پوری اسلامک جورسپروڈنس اٹھا لیجیے, وہاں پر it is all based on questioning the ruler, questioning the people, will of the people is supreme, and they are, subjected to severe criticism as well, and of course at the same time accountability. اب اس سے بورو کر کے جب میں اس کو آج کی جورسڈکشن میں لاتا ہوں تو آج کہا جاتا ہے نہیں آپ بولیں ہی نا, ٹھیک ہو گیا, ہم نہیں بولتے. اگر کوئی بولتا ہے تو آپ اس کے اوپر کاروائی نہیں کرتے, آپ اس کے اوپر وہ کاروائی کرتے ہیں جو قانون میں بھی لائی نہیں کرتی, جس طرح کی دہشت گردی کا مقدمہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ شاید جو بات ہو رہی ہے وہ بات صحیح ہے, اور بہت دفعہ وہ بات غلط ہوتی ہے. اگر آپ کسی آرم فورسز کے لوگوں کو ہٹ کریں گے, وہ بات غلط ہے, وہ آپ کے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں, بارڈرز پر آپ کے لیے پہرا دے رہے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, لیکن جب آپ اس کو روکتے ہیں, جب آپ بات کو ٹوسٹ کرتے ہیں, موڑتے ہیں, لوگوں کے ذہنوں میں عجیب عجیب باتیں اور شکوک آنا شروع ہو جاتے ہیں. دس از ناٹ رائٹ, دس از دا ڈینجرس پارٹ. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو قانون کا طریقہ ہے, جو قانون کی منشا ہے, جس کو ہم لیجسلیٹو انٹینٹ بولتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آواز مت روکو. اگر آواز روکنی بھی ہے تو آرٹیکل 19A اور آرٹیکل 19 کے کنفائنز میں روکو, اور ان کنفائنز میں یہ بالکل اجازت نہیں ہے جن چیزوں پر آپ روکتے ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 19A میں کہ اگر ایک شخص تقریر کرے اور جج کو کہے کہ ریفارم کریں تو آپ اس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ دیں, جبکہ سپریم کورٹ کی 12 سے 13 ججمنٹ جو میں نے ٹویٹ بھی کی ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کرٹیسزم کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ججمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں, دیٹ کین بی ڈسکس. اگر ریفارم کے پوائنٹ آف ویو سے لیڈر ڈسکس کرتا ہے, دیٹ کین بی ڈسکس. یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں ہم. کہتے ہیں چونکہ بات کی گئی کہ آپ نے کسی کو تھریٹ دی ہے, اور ساتھ ساتھ ہم وہ تمام تقاریر بھی بھول جاتے ہیں جس کو ہم ایک پرنسپل آف انٹیلیجیبل ڈفرینشیا بولتے ہیں لاء میں, کہ اگر آپ نے سیم سچویشن میں 2 ڈفرینٹ ویوز لینے ہو تو وہ انٹیلیجیبل ڈفرینشیا ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے, میں آپ کو ہی جج بنا دیتا ہوں کہ یہ کون سا انٹیلیجیبل ڈفرینشیا ہے کہ جس میں نواز شریف صاحب, آصف زرداری صاحب, مریم صاحبہ اور تمام کی تقاریر جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہیں, لیکن آن دا کانٹری یہ ساری جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی تقاریر ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ اس کانٹینٹ کو, ان تقاریر کے کانٹینٹ کو جس سے میں بنیادی طور پر اگری نہیں کرتا, آپ اس کو لیجیٹمیسی دیتے ہیں ان ٹرمز. لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, بے شک غلط کہہ رہا ہے لیکن ٹھیک کہہ رہا ہے. وہاں سے بات خراب ہو جاتی ہے, سچویشن انارکی کی طرف جاتی ہے, لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ سچویشن گورنمنٹ اور ریگولیٹر اوائڈ کر سکتا ہے. اور بہت دفعہ اگر کوئی بندہ غلط بات کرے ان آر کامن لائف تو آپ دیکھیں, آپ اگر اس کو ڈسریگارڈ کریں وہ بات نکل جاتی ہے. لیکن اگر آپ بات کی جائے نہیں جی تو میں نے گالی کر دی ہے, تو میں نے گالی کر دی ہے, تو میں نے گالی کر دی ہے, آف کورس اگر ایک بندے نے سنا ہے تو 1 لاکھ بندہ سنے گا, اور جب 1 لاکھ بندہ سنے گا تو اس کی ایک ویلیو, اس کا کمپلیٹ جو ٹینر ہے وہ چینج ہو جائے گا. میں پرسنلی ان ون لائن اف آئی ور ٹو سم اٹ اپ, میں بلیو کرتا ہوں فریڈم آف ایکسپریشن میں. ہر شخص کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہ کر
آپ کے اوپر تنقید کرے, آپ کے اوپر جو مرضی بولے, دیٹ شوڈ بی الاؤڈ, دیٹ شوڈ ناٹ بی اسٹاپڈ. روکنے سے کام خراب ہوتا ہے. روکنے سے کام خراب ہوتا ہے. دو منٹ ہیں قادر بندوخیل صاحب. آپ چونکہ پاکستان کے ایک لا میکر ہیں, آپ ایک لیجسلیٹر ہیں, آپ کا یہ ایک سٹیٹس ہے, آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے. میں پھر اس پوائنٹ پہ آتا ہوں, غلطی ہو جائے گی بولنے والے سے, آپ نے اس کو سزا دینی ہے اور باؤنڈریز آف سپیچ کو ڈٹرمن کرنا ہے. کاش میرے چھوٹے بھائی پنسوٹا صاحب علی وزیر رکن قومی اسمبلی کی بھی بات کرتے, جو آج 3 سال سے جیل میں اور کوئی اس کی ضمانت نہیں ہوتی ہے, کسی میں ہوتی ہے, سر آپ کی حکومت ہے اور سندھ حکومت نے پکڑا ہوا ہے ان کو. شہباز سن لے سندھ حکومت نے نہیں پکڑا ہوا ہے, یہ سندھ کا یہ پولیس جو ہے نا وہ وفاقی حکومت کے اندر. حکومت کے نمائندے ہیں آپ, مجھے بولنے دے پلیز, مجھے بولنے دے. آپ نے پھر اس کی مائک کھول دی ہے. بات یہ ہے کہ آئی جی جو ہے نا وفاق کا نمائندہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ عمران نیازی صاحب کی تقاریر کو آپ کہہ رہے, پنسودا صاحب 2 باتیں کرے کہ آرٹیکل 19 کی وائلیشن بھی نہ کرے, قانون کے دائرے میں رہے, تو بھائی قانون کے دائرے سے وہ باہر چلا گیا, قانون کے دائرے سے وہ باہر, آپ سیکشن 1, 2, 3 جو آپ گنوا رہے تھے اس سے باہر چلا گیا. علی وزیر اگر 3 سال سے جیل میں, اس شخص کے خلاف مقدمہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر انسداد دہشت گردی کا قانون ہے 1997 کا 61B سیکشن ہے, ہر وہ عمل جو معاشرے میں خوف اور راس پیدا کرے. اگر ایک شخص اپنی گالی گلوچ بریگیڈ سے خطاب کرتے ہوئے, جج زیبا میں تمہارے خلاف ایکشن لوں گا, وہ بھائی کون اپنی بہن بیٹی کو عدالت بھیجے گا؟ ایک خاتون کے بارے میں آپ اس طرح کہو گے تو یہ خوف نہیں تو اور کیا ہے؟ اور خوف کی علامت 61B میں آتا ہے, اسی نے انسداد دہشت گردی کی. تو میرے بھائی صرف فرق یہ ہے کہ علی وزیر وزیرستان کا ڈومیسائل ہے اور شہباز گل جو ہے نا فیصل آباد کا ڈومیسائل ہے, یہ فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. اچھا وقت ہمارا بالکل ختم. علی وزیر کا تو مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنی سندھ گورنمنٹ کو چارج کر دیا. مرکزی حکومت میں پیپلز پارٹی مین سٹیک ہولڈر ہے, اور سندھ میں جہاں وہ اریسٹ ہوا ہے وہ تو ان کی حکومت ہے. مجھے پتہ نہیں کہ آج انہوں نے پیپلز پارٹی سے بغاوت کر دی ہے یا پیپلز پارٹی نے ان سے بغاوت کر دی ہے. حیرت کی بات ہے کہ آپ شور شرابہ ٹی وی پہ کر رہے ہیں اور بندوں کو یہ تھوڑا سا تضاد ہے, بیکاز سندھ کی حکومت بھی ان کے پاس ہے اور سینٹرل گورنمنٹ ان کے پاس ہے. ناظرین آج اتنا ہی, آپ ساری بحث دیکھی, بہت شکریہ, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.